जिसके बारे में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सलात वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, अब कल मैंने आपको ग़ज़वा उहद पढ़ाया था, आपको याद होगा। और अगर आप थोड़ी सी अक्लमंदी करें ना, वो जो 14 पेजेस का मैंने आपको हैंडआउट भेजा है जिसमें सारे ग़ज़वात मौजूद हैं और तकरीबन हर पर एक पेज है, उसके साथ मैंने आपको तीनों यहूदी कबीलों की तफसीलात भी भेजी हैं। मेरे पास सारा डेटा है जो मैंने आपको भेजा है। अगर आप इन चीज़ों को देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन के गलबे के लिए ये सारी कोशिशें इतनी अहम और ज़रूरी हैं कि एक सीरत के तालिब इल्म को ये सब की तफसीलात पता होनी चाहिए। आपके लिए ये मौका है कि आप इन चीज़ों को सीखें, समझें, ताकि आप इनको पूरी तरह देखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अस्करी कमांडर की हैसियत से काम किया है, वो दुनिया में बहुत कम लोगों ने किया है। ऐसी कोई मिसाल आप मुझे पेश कर दें, बता दें कि किसी कमांडर ने, किसी फौजी जर्नैल ने ये काम किया हो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। और हम मुसलमान हैं कि हम वहाँ से हिदायत नहीं लेते, वहाँ से रहनुमाई नहीं लेते, हम काफरों से रहनुमाई लेते हैं। और कुरान की मैंने आपको 4 पेजेस पे भेजा है कि जिसमें अल्लाह ताला ने साफ बताया है कि ये काफर हों या यहूदी और नसारा हों, ये तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते। आज आप देख लें, पूरी दुनिया को देख लें कि मुसलमान किस कदर इन काफरों से मरूब हैं। और अभी जो जुल्म और सितम के पहाड़ ढाए जा चुके हैं फ़लस्तीनी बच्चों, औरतों, बूढ़ों और हर किस्म के इंसानों पर, उसकी कोई मिसाल तारीख में नहीं मिलती। मिलती है, मुझे बताएं। और उसके बावजूद ये किस कदर बदबख्ती है कि हमारे हुक्मरान जो हैं वो आज भी नेतन हाउ की प्रपोजल पे चल रहे हैं। देखें ना, ट्रंप की प्रपोजल हों या नेतन हाउ की, आप अगर सोशल मीडिया पे देखें ना कि वो अब भी कह रहे हैं, बदबख्त उनका जो मिनिस्टर है वो कह रहा है, अमेरिकन अमेरिकन के ये इनके डिफेंस का हक है, सेल्फ डिफेंस का हक है नेतन्याहू को कि वो बर्बादी और तबाही फैलाए उसमें, गजा में। आज भी कह रहे हैं। तो इसलिए ये हमारे लिए अल्लाह ताला ने एक नमूना बना के भेजा है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। चाहे वो यहूदियों ईसाइयों से मुकाबला हो, चाहे काफरों से मुकाबला हो, हमारे लिए रहनुमाई सिर्फ़ और सिर्फ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में है। और आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि आपने किस कदर मेहनत से काम किया है और हमारे लिए क्या अल्लाह ताला ने नमूना बनाया है कि हर चीज़ की हिदायत हमें वहाँ से मिल सकती है। तो पहले, सबसे पहले तो मैंने आपके सामने कवर किया है जंग बदर, और उसके बाद मैंने आपके सामने कवर किया है कि किस तरह बनु कीनका, जो उस वक्त टेक्नोलॉजी का माहिर, इन तीनों कबीलों में से, तीनों कबीले कौन से थे? बनु कीनका, बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा। तो सबसे पहले जो मुसलमानों ने जब शिकस्त दी बदर में, तो जिनको सबसे बड़ा हसद और बुग़्ज़ हुआ वो बनु कीनका थे। और उनकी तफसीलात मैं आपको बता चुका हूँ। कोई सवाल हो आपका, सबसे पहले
جنگ بدر پر، غزوہ بدر پر، اور پھر غزوہ بنو کین کا کہ ان کو کیسے جلا وطن کیا گیا؟ کوئی سوال ہو؟ کوئی سوال نہیں ہے؟ اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے کور کیا کہ جب جنگ بدر میں ان کو شکست ہوئی، اور جنگ بدر کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک قبیلہ جو یہودیوں کا سب سے طاقتور قبیلہ تھا، وہ بھی، اس کو بھی مدینہ بدر کر دیا گیا۔ اب مکے والوں نے کہا کہ ہمیں بدلہ لینا ہے ضرور بے ضرور جنگ بدر کا۔ تو وہ شوال 3 ہجری میں وہ آئے، وہ 3,000 کا لشکر لے کر۔ ساری تفصیلات میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ اور اس کے بعد جو ہے، ان کو پھر دیکھیں کہ کوئی مکمل فتح ہرگز نہیں ہوئی، اور ساری تفصیلات میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اور آج انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں جو آیات آئی ہیں سورہ آل عمران میں جو تبصرہ آیا ہے، وہ سارا اس میں سے کچھ آیات میں کروں گا، اور ساری آیات آپ کے پاس موجود ہیں، آپ ان کو دیکھیں گے، سمجھیں گے۔ کوئی سوال یہاں تک؟ اب آئیے، جب جی سر، ایک یہ پتہ کرنا تھا کہ یہ سر ایک چوتھا قبیلہ جو بنو عوف ہے ان کا، یہود کا، اس کا کیا کردار رہا ہے اس ساری تحریک میں اور اس سارے کام میں؟ اچھا، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے، بہت اچھا۔ بات یہ ہے کہ یہودی قبیلہ بنو عوف ایک بڑا، ان تینوں کے مقابلے میں قبیلہ جو تھا وہ یہودیوں کا ضرور تھا، لیکن وہ ان کے ساتھ شامل تھا، اور ہر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش ہو رہی تھی، وہ ان کی ہمدردیاں ان تینوں قبیلوں کے ساتھ تھیں، اور الٹیمیٹلی ان کی ہمدردیاں قریش مکہ کے ساتھ تھیں کہ وہ کسی طرح سے ختم کر دیں ان کو۔ لیکن جب جنگ بدر میں انہوں نے دیکھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے شکست سے دوچار کیا ہے، تو یہ سارے قبیلے جو یہودی تھے یہ تو جل بھن گئے۔ کیوں؟ سب کچھ ان کی توقعات کے خلاف ہوا، اور پھر انہی نے ان کو بہت بری طرح انسٹیگیٹ کیا، جا جا کے ابھارا ان کو۔ ان کا جو ایک لیڈر تھا یہودی، اس نے بھی پوری کوشش کی، اور پھر وہ آپ جو لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا ہے کہ 3,000 کا لشکر لے کے وہ آئے عہد میں، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مدینے کو ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد کر دیں۔ لیکن ان کے عزائم پورے نہیں ہوئے، اور اس طرح اگلا قبیلہ جو تھا بنو نذیر۔ اچھا، اب یہاں کچھ چیزیں آپ کو بڑی اچھی طرح سمجھنی ہوں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو شکست کیوں ہوئی؟ پارشل ڈیفیٹ کہیں گے آپ، کیوں ہوئی؟ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے، اللہ کے سارے وعدے بھی موجود تھے، تو پھر شکست کیوں ہوئی؟ سر امیر کی نافرمانی ہوئی، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی تھی۔ بالکل ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے ٹھیک کہا۔ جب نافرمانیاں ہوں گی اور اللہ اور اس کے رسول کی، تو پھر اللہ کی مدد مشروط ہے کہ آپ ڈٹ کے جم کے جہاد کریں، قتال فی سبیل اللہ کریں، اور نہ نبی کی مخالفت کریں، نہ اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ نبی کی مخالفت دراصل اللہ تعالیٰ کی مخالفت ہے۔ جب نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہہ دیا کہ تم نے یہاں سے نہیں ہٹنا، چاہے ہمارے ٹکڑے ہو جائیں، اور انہوں نے صرف کس وجہ سے انہوں نے چھوڑا درا، جلدی بتائیں؟ مال غنیمت کی خاطر۔ کیونکہ پہلے حلے میں مسلمانوں نے کافروں کو پش کرنا شروع کر دیا۔ اب ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ تو فتح ہو گئی ہے، اور وہ دوڑے اس لیے کہ بھئی ہم یہاں کھڑے ہیں، پتہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی یہ منافقت تھی ان کی کہ پتہ نہیں ہمیں حصہ ملے گا یا نہیں۔ وہ جناب دوڑے اس مال غنیمت کے لیے، اور جب درہ خالی ہو گیا تو اس وقت پیچھے سے گھوم کے آ کے، اور وہ اس درے سے نکل کے انہوں نے حملہ کیا، مسلمانوں کے حواس باختہ ہو گئے۔ لہذا اب جو ایک فتح شکست میں بدلی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور آپ تبصرے میں آپ پڑھیں گے
کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو سب تمہاری حرکتوں کی وجہ سے ہوا، ورنہ ان کو تو پہلے حلے میں ہی انہوں نے ان کے پاؤں کھاڑ دیے تھے۔ اچھا، اب آپ نے وہ ساری تفصیلات ہم نے کل پڑھ لی ہیں۔ اگر اور کوئی سوال نہیں ہے تو میں سب سے پہلے بنو نذیر جو دوسرا قبیلہ تھا یہودیوں کا، اس نے کیا حرکت کی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ایکشن ان کے خلاف لیا کہ وہ بھی مدینہ بدر ہو گئے۔ تو اگر کوئی سوال نہیں ہے تو اب آتے ہیں غزوہ بنو نذیر کی طرف، کہ بنو نذیر کے ساتھ جو معاملہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا تھا۔ اچھا، یہ قبیلہ بھی بڑا پاورفل تھا، بڑے ان کے اپنے قلعے گڑیاں بھی تھیں، اور یہ بڑے مضبوط تھے، کیونکہ یہود ہمیشہ سے کہ انہوں نے دنیا داری میں ہی اللہ کے تورات کو انہوں نے پس پشت ڈالا، انبیاء تک کو قتل کیا انہوں نے، ذرا اندازہ کریں۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ اس کے بعد جو غزوہ بدر میں ساری غزوہ احد میں جو مسلمانوں کو جزوی شکست ہوئی، اس کے نتیجے میں ایک تو کفار مکہ کو سمجھ آ گیا کہ یہ مسلمان جو ہیں ان کو بھی شکست دی جا سکتی ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بدر میں وہ عزتیں دیں کہ پورے عرب قبائل میں اور یہودیوں میں ان کی دھاک بیٹھ گئی تھی۔ لیکن عہد کے سانح نے ان کے خلاف لوگوں کو بہت امیدیں بن چلی کہ ہم یہودیوں کو بھی اور قریش مکہ کو بھی۔ اچھا، کیوں ان امیدوں سے انہوں نے پھر کیا کیا بلا؟ کہ ان کو سمجھ آ گیا کہ یہ مسلمانوں کو تو شکست دی جا سکتی ہے، تو پھر انہوں نے کیا کیا بلا؟ سر سارے قبائل مل کے آئے۔ ہاں، صرف قبائل نہیں، اس کے پیچھے یہودی دماغ بھی تھا، انہوں نے بھی جا جا کے، کیونکہ ابھی بنی نذیر کا آپ کا پڑھیں گے کہ بنی نذیر ایک ہی قبیلہ رہ گیا تھا جو جنگ احزاب یا جنگ خندق میں بنو قریظہ، جنہوں نے پھر غداری کی، اور ان کا جو حشر ہوا وہ آگے آئے گا۔ تو آپ ذرا سب سے پہلے بنو نذیر کا سمجھیے کہ انہوں نے کیا حرکت کی۔ صرف بنو نذیر نہیں، اصل میں دو واقعات ہوئے، اور اگر آپ نے سیرت پڑھ رکھی ہے تو دونوں واقعات ہوئے ہیں اس کے بعد، کس کے بعد؟ جنگ احد کے بعد، اور وہ بڑے لرزہ خیز واقعات ہیں۔ وہ کیا ہیں بھلا، جلدی بتائیں، سیرت ایک آپ تو نے اگر بنو پڑھی؟ نذیر کا انخلا ہوا تھا سر، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی، او نعوذ باللہ۔ ہو ڈاکٹر صاحب، آپ سوال سمجھا کریں پلیز، جب جواب دینے سے پہلے میں نے آپ سے کہا ہے کہ جنگ احد کی جزوی شکست کے بعد ایک تو بنو نذیر کا واقعہ جو میں ابھی آپ کے سامنے بیان گا، اس کے بعد دو واقعات ایسے ہوئے جو بہت بڑے سانحہ تھے۔ ایک بیر معونہ کا، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور دوسرا رجی کا واقعہ، کہ جس میں کتنے سارے مسلمان علماء شہید کر دیے گئے۔ اب آپ نے نہیں نہ پڑھ رکھا، مجھے اندازہ ہو رہا ہے، اور آپ اچھی طرح پڑھیں، سمجھیں، سوال کریں۔ پہلے آئیے بنی نذیر کی طرف، یہ دوسرا قبیلہ ہے یہودی۔ انہوں نے کیا کیا جنگ احد کے بعد؟ بڑے غور سے سنیں، اور میں نے آپ کو بھیج چکا ہوں کہ انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دی کہ ہمارے علماء یہودی آئے ہیں اور وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ بھی 3 صحابی لے آئیں اور ذرا آپ ان سے ڈسکشن کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور علی رضی اللہ تعالی عنہم کو ساتھ لیا، اور وہاں یہود کے ہاں پہنچ گیا، کیونکہ آپ سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا کہ ان کو دعوت دیں تاکہ ان کو، اور قرآن نے ان کو اتنا مٹیریل دے دیا تھا شوال 3 ہجری میں کہ یہود کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری معلومات قرآن میں کہاں دی گئی ہیں، جلدی بتائیں،
جلدی بتائیں۔ سورہ بقرہ جو رمضان 2 ہجری کے بعد نازل ہوئی، اس میں ساری تفصیلات آیت 40 سے لے کر 143 تک یہود کی پوری تفصیلات موجود ہیں۔ پتہ نہیں آپ کو میں 20 مرتبہ بتا چکا ہوں کہ یہود قرآن میں ان کو بتایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ سورہ بقرہ کا بڑا پیٹ مضمون ہے، میں نے آپ کو بھیج چکا ہوں اس کی خلاصہ بھی، کہ جس میں آیت 40 سے لے کر 143 تک یہود کی پہلے یہود کے انعام، اللہ تعالیٰ نے کیا انعامات کیے، اور پھر انہوں نے کس طرح انبیاء کے قتل تک کی کاروائیاں کی۔ اچھا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طرح آگاہی تھی، بذریعہ وحی ہو چکی تھی کہ یہ یہود کی کیا کارستانیاں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں صحابہ کو لیا، ابوبکر صدیق، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور یہ وہاں پہنچ گئے تاکہ ان سے علماء سے بات کریں، یہودیوں کے سے۔ یہ تھا واقعہ۔ اسی دوران یہودیوں نے، بڑے سازشی دماغ ہیں، ذرا نوٹ کریں آپ، انہوں نے کیا کیا کہ ایک شخص کو چھت پہ چڑھا دیا، کیونکہ جس چھت نیچے بیٹھنا تھا نا دیوار کے ساتھ، اس دیوار مکان کی چھت پہ چڑھا دیا، اور اس کو ایک بہت بڑی چٹان دے دی، تاکہ وہ کنارے پہ رکھ کے دے دی تاکہ وہ اس کو دھکا دے دے، اور وہ بٹھائیں گے ایسے کہ سیدھے ان پہ گرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دے دی کہ یہ یہود کی سازش ہے اور یہ وہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر چلے آئے، اور جب واپس پہنچے تو آپ نے فیصلہ فرما لیا کہ میں نے بنی نذیر کو اس جرم کی سزا دینی ہے۔ یہاں تک کوئی سوال ہو آپ کا، جلدی کریں تاکہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم چلیں اور آپ سمجھتے چلیں۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو یہاں تک؟ جی سر۔ الحمدللہ سر۔ اچھا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول 4 ہجری میں ان کا محاصرہ کر لیا، ایک لشکر لے کے گئے اور بنو نذیر کا محاصرہ کر لیا۔ یہ بھی 15 دن کے بعد اس شرط پر صلح ہوئی کہ یہود ہتھیار چھوڑ جائیں گے اور جتنا سامان اٹھا کے لے جا سکتے ہیں وہ لے جائیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ بھی خیبر کی طرف چلے گئے، اور جو ہتھیار چھوڑ کے گئے تھے وہ سارے مسلمانوں کے ہاتھ لگ گئے۔ تو گویا آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے اس کے بھی ہتھیار ان کے پاس مسلمانوں کو ملے تھے، بنی کینکا کی، جب انہوں نے مدینہ چھوڑا تھا، اور ان کے باغات، یہ سب۔ تو مسلمانوں کی حالت دیکھیں، جہاد فی سبیل اللہ کی برکتیں دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مضبوط سے مضبوط تر ہو رہے ہیں۔ یہود کا دوسرا قبیلہ بھی مدینہ چھوڑ گیا، اب ایک قبیلہ رہ گیا ہے۔ بڑے غور سے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس نے کیا گھنونی سازش کی، اور پھر اس کا کیا برا انجام ہوا۔ یہ بعد میں آئے گا جنگ خندق کے بعد یا جنگ احزاب کے بعد، لیکن یہ واقعات جو ہیں کہ بنو نذیر نے جو حرکت کی، یہ جنگ احد کے بعد ہوئی ہے۔ شوال 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی ہے، اور ربیع الاول 4 ہجری میں یہ جو ہے بنو نذیر ان کی جلا وطنی ہو گئی ہے۔ اچھا، ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات کیا ہوئی کہ 2 بڑے واقعات ہوئے، بڑے سانے ہوئے۔ ایک ہے رجی کی مہم، اب بڑے غور سے سنیے۔ قبیلے بڑے شیر ہو گئے کہ انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو جنگ احد میں مسلمانوں کو کافی زخم پہنچائی ہے قریش نے۔ تو ایک رجی کی مہم، رجی، رے جیم یہ این، یہ میں آپ کو بھیج دوں گا، رجی کی مہم۔ یہ صفر 4 ہجری میں کچھ قبائل ازل
وقارہ کے چند آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ہماری قوم اسلام لا چکی ہے لیکن احکام شریعت سے ناآشنا ہے، اس لیے ہمارے ساتھ چند عالم و مبلغ بھیجیے۔ حضور نے 7 صحابہ کا انتخاب کیا اور حضرت ہاں مرید بن ابی مرید کو ان کا امیر مقرر کر کے بھیج دیا۔ جب یہ لوگ مقام رجی پر پہنچے تو انہوں نے غداری اور بنو لحان کے چند آدمیوں کو بلا کر 5 کو مروا ڈالا اور باقی 2 حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن وسنا کو مکہ میں قریش کے ہاں فروخت کر دیا اور قریش نے انہیں شہید کر ڈالا۔ اچھا، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوا مسلمانوں کو، بہت بڑا حادثہ تھا کہ جس میں 7 علماء شہید کر دیے گئے، 5 تو وہاں موقع پر انہیں، کیونکہ یہ بڑا دھوکہ دیا اضلاع اور کارا کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بد دعائیں کی ہیں، پتہ آپ کو؟ اچھا، تو 5 تو انہوں نے موقع پر ہی وہاں رجیع کے مقام پر ان کو قتل کر دیا اور 2 کو بیچ دیا، اور کافروں نے پھر مکے کے کافروں نے ان کو بھی قتل کر دیا۔ آپ ذرا کبھی پڑھیں اور آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اہانت کی اور ان سے کہا کہ آپ ان کے بارے میں برے الفاظ کہیں، انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ ہے محبت اور یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے لیے جان دینا۔ اور یوں انہوں نے خبیب کو ابو سرمد نے، جس کے والد حارث بن عامر کو اور خبیب نے عہد میں قتل کیا تھا، اور زید کو صفوان بن امیہ خلف نے، کیونکہ اس کا باپ امیہ بن خلف بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں ہلاک ہوا تھا، تو دونوں کو بڑی بے رحمی سے قتل کر دیا کفار مکہ نے۔ تو 7 کے ساتھ تیار کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ جو دعوت دین والے لوگ جو تھے وہ واقعہ رجی میں ختم ہو گئے۔ تو اس طرح ایک بہت بڑا نقصان مسلمانوں کو پہنچا۔ کوئی سوال یہاں پر؟ شاباش۔ یہ آپ کو مل چکا ہے یا میں دوبارہ بھیجوں رجی کی مہم؟ نہیں سر، مل چکا ہے۔ جزاک اللہ بیٹا۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ دوسری مہم جو ہے یہ تو ازل اور قارہ کے انہوں نے کی۔ اچھا، بیر معونہ میں پھر یہی ایک حرکت ہوئی۔ سفر 4 ہجری میں حضور نے نجد کے قبیلے عامر بن صعصع کے ایک رئیس ابو البراء اور عامر بن مالک کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے کہا قبیلے کی حمایت حاصل کرنے نیز اسے اسلام سے متعارف کرانے کے لیے چند صحابہ میرے ساتھ بھیجیے۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے اہل نجد پر اعتبار نہیں۔ کہنے لگا میں ضامن ہوں، چنانچہ آپ نے چند صحابہ کے ساتھ کر دیے۔ ہاں، ان کی تعداد بعض کے مطابق 70 تھی اور بعض کے مطابق 40 تھی۔ جب یہ لوگ ارض بنو سلیم کے ایک کنویں بیر معونہ، بیر کنویں کو کہتے ہیں، معونہ اس کا نام تھا، پہنچے تو وہاں سے ایک جماعت کے ایک ہی آدمی حرام بن لحان کو حضور کا خط دے کر قبیلے کے سردار عامر بن طفیل کی طرف بھیجا۔ اس نے قاصد کو قتل کر دیا اور بنو سلیم کے چند آدمیوں کے ہمراہ بیر معونہ کی طرف چل پڑا۔ راہ میں سامنے سے صحابہ آگے جو قاصد کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے تھے۔ عامر نے ان کو گھیر کر قتل کر دیا اور عمر بن امیہ کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ میری ماں نے ایک غلام کو آزاد کرنے کی منت مانی تھی، اس لیے تو آزاد ہے۔ اس کے ساتھ اس کی چوٹی کاٹ لی، یعنی بال سر کے۔ اس جماعت کا سردار حضرت منذر تھا اور اس میں عامر بن فہیرہ اور حضرت نافع بن حذیل جیسے مقدس لوگ تھے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ان لوگوں نے کیا حرکت کی ہے کہ انہوں نے ان 70 کے 70 آدمیوں کو قتل کر دیا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ پہلی حرکت اس کمزوری کو جو پیش آئی وہاں جنگ احد میں، اس کے نتیجے میں انہوں نے
بنو نذیر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کا فیصلہ کیا اوپر سے چٹان گرا کر، اور یہ دو قبیلے جو بیر معونہ اور رجی کی مہمیں ہیں، اس میں کتنا بڑا مسلمانوں کا نقصان ہوا۔ سر یہ رجی والا پیج ہمیں نہیں پہنچے۔ اچھا، رجی والا پیج نہیں پہنچا، وہ ابھی آپ کو پہنچ جاتا ہے۔ رجی، پہلے آپ مجھے اپنا دیکھیں، آپ میں سے سب لوگ یہاں گلا کر دیتے ہیں، مجھے بھیجتے نہیں ہیں اپنا واٹس ایپ نمبر تاکہ میں بھیجوں۔ اب میں اس وقت بھیج سکوں گا اور فوراً بھیجوں گا جب آپ اپنا واٹس ایپ نمبر مجھے لکھ کے بھیجیں گے، میسج بھیجیں گے کہ مجھے یہ نہیں ملا، میں بھیج دوں گا۔ اچھا، سر ایسے ہی بھیج دیں جیسے آتے ہیں نا ہم لوگوں کو، سب کو وہ سبھی کے پاس ہو جاتے ہیں۔ نہیں مجھے بھی نہیں ملا سر جی، میرے پاس بھی نہیں آیا یہ۔ چلے میں رجی، مجھے بھی نہیں ملا، کسی کو بھی نہیں جی ملا میرا خیال ہے۔ نہیں نہیں ملا، مجھے کسی بھی کو نہیں اچھا نہیں ملا۔ ملا۔ ایک منٹ، نہیں ملا ہے، اب کسی میں کو نے بھی سن نہیں لیا، ملا ہے۔ اب میں نے سن لیا، میں سب کو یہ دونوں بیر معونہ اور رجی کا واقعہ جو ہے وہ ابھی کمپوز کرا کے اور آج ہی بھیج دوں گا، ٹھیک ہو گیا؟ جی سر۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جزاک اللہ خیر۔ اب آئیے، اب آپ نے دیکھا کہ وہ جو بدر کے بعد مسلمانوں کا خوف اور رعب بنا تھا وہ جنگ احد میں ختم ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں جو تین واقعات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل، بنو نذیر والوں کا منصوبہ وہ ناکام ہوا، اس کے نتیجے میں ان کو مدینہ چھوڑنا پڑا، اور دوسرا جو بہت بڑے نقصان ہوئے وہ اس طرح کے ان قبیلوں نے دھوکہ دیا کہ بندے وہ لے گئے دعوت دین کے حوالے سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا، لیکن انہوں نے راستے میں ان کو، آپ نے سن چکے ہیں کہ کس طرح ان کے ساتھ سلوک کیا۔ تو یہ تھا جنگ احد کے نتائج جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے حق میں اچھے نہیں تھے۔ لیکن اس کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ ہوا، وہ مسئلہ کون سا تھا بلا؟ جلدی بتائیں، جلدی بتائیے۔ جنگ احزاب، جس میں آپ کے سامنے، آپ کے پاس ہے اس کا ہینڈ آؤٹ، اس کو کل پڑھ کے آئیں، کیونکہ میں نے ابھی آپ کے سامنے جنگ احد کے حوالے سے قرآن میں تبصرہ بیان کرنا ہے۔ تو جنگ احزاب جو ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے کہ اس کے اسباب کیا تھے، جو 14 پیج کا ہینڈ آؤٹ آپ کے پاس۔ لشکر 10,000 کا تھا، اور مسلمانوں نے، اس کی تعداد معلوم نہیں کیونکہ انہوں نے خندق کھود لی تھی۔ احزاب کہتے ہیں حزب کی جمع، حزب ایک گروہ، تو یہ قبائل سارے جمع ہو کے آئے تھے، اور 10,000 لشکر ان کا تھا۔ یہ کل کا ہمارا ٹاپک ہے۔ آج ہم اس کے بعد جو ہے وہ آیات کریں گے، کیونکہ قرآن کا تبصرہ بے انتہا ضروری ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں ذرا سی کامیابی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے کامیابی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، کوئی جنگ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ کہے کہ یہ میری وجہ سے جیتی ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت ہوتی ہے کہ ہم کامیاب ہوتے ہیں، اور پھر لوگ سیرا اپنے سر باندھ کر اور اللہ کی اس تائید اور نصرت کو جو ہے اس کو بھول جاتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے برا کام ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور ذرا کام ہو گیا اس کا، کنیکٹ کریں۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں؟ جی سر، الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اچھا، اب قرآن کا سر تبصرہ بہت ضروری ہے۔ جس طرح سر میں جنگ بدر کا تبصرہ ہم نے کل پڑھا ہے نا، کہ وہ ساری سورہ جو انفال ہے، لگا دیا؟ اچھا، آپ نے کل دیکھا کہ سورہ انفال تبصرہ ہے جنگ بدر پر، اور کتنا سیر حاصل تبصرہ ہے۔ اب مجھے آپ بتائیں باقی آیات کس کس نے کی ہیں؟ بتائیں مجھے۔ سورہ انفال کی میں نے کچھ چند آیاتیں آپ کے سامنے کی، باقی سب آپ کو خود کرنی تھی۔
کس نے کی ہیں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے ساتھ ہم آپ پڑھتے تو ہیں لیکن وہ بات نہیں آتی جو آپ کو بتانے سے آتی ہے. سر 30 تک کی تھی، انشاءاللہ آج دوبارہ کروں گے اس سے آگے. جزاک اللہ بیگم، بہت شکریہ بیٹا، اس کو کریں آپ، کیونکہ یہ بہت، دیکھیں قرآن ہم نے پڑھ چکے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس صورت میں کیا ہے، اس صورت میں کیا ہے. یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے جس میں سے انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کی بہتری ہے. قرآن پہ پڑھنا، سمجھنا، اس پہ عمل کرنا. دیکھیں اگر ہم نے قرآن کی تعظیم یہ سمجھ رکھی ہے کہ اس کو خوب اچھے غلاف میں لپیٹ کے رکھ دینا ہے، یہ قرآن کے ساتھ زیادتی ہے. قرآن میرے اور آپ کے گھروں کے اندر ہدایت کا رہنما، سب سے بڑی چیز اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے. اگر ہم نے یہ نہ کیا، یاد رکھیں بڑا برا انجام ہوگا ہمارا. ہم دنیا میں تو دیکھ رہے ہیں نا کہ مسلمانوں کا کیا حال ہے، اور آخرت میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جب ہم نے قرآن کو اس طرح، آپ دیکھیں یہ عسکری زندگی قرآن میں پوری صورت انفال بدر پر ہے. اور آج میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو جنگ احد پر تبصرہ ہے یہ کہاں پر ہے، بلے جلدی بتائیں. آل عمران سر پر. آل سر عمران جی میں آل عمران کی 121 سے لے 60 کے آیات ہے سر. 174 تک. آل شاباش عمران. زرتاج صاحبہ، شاباش، ایکسیلنٹ. میں نے بھیج دی ہیں آپ کو، مل چکی ہیں نا آپ کو؟ جی سر جی مل سر بھی جی گیا ہے، جی. پڑھ بھی لیا ہے انشاءاللہ. اچھا، اب میں آپ کے سامنے اس کی کچھ آیات جو آدھا گھنٹہ ہے میں آپ کے سامنے رکھوں گا، پڑھاؤں گا، سمجھاؤں گا، آپ کو جو سوال ہو اس کا جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا. آپ نے بالکل ٹھیک کہا، 121 تا 174 جو آیات ہیں وہ ساری تبصرہ ہیں غزوہ احد پر. اچھا، اس سے پہلے کل میں نے، دیکھیں یہ بار بار اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ کے لیے بڑا ضروری ہے. یہ جو 2.5 پارے پہ مشتمل ہے سورہ بقرہ، بقرہ. اس کا خلاصہ کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ جلدی بتائیں. سر جی پہلی 10 پہلے آیات میں پہلے 3 گروہوں کا ذکر ہے، پکا مومن، پکا کافر اور منافق. ڈاکٹر صاحبہ مجھے آیات بتائیں، اس طرح زبانی بات ادھوری مت کریں. سر جی متقین کا ذکر ہے آیت نمبر 1 سے لے کے تو 7 تک، اس کے بعد 8 سے لے کر 20 تک منافقین کا ذکر ہے. ڈاکٹر پھر اس صاحبہ، کے بعد عبداللہ غلط بات کر رہی ہیں، سر جی غلط بات. 101 سے 5 تک متقین کا ذکر ہے، 6 اور 7 میں کافروں کا ذکر ہے، اور 8 سے 20 تک منافقین کا ذکر ہے. پھر آگے سارے ایک سے 20 تک منافقین کا. منافقین خدا کا خوف کرو. پہلے ابھی آپ بتا چکی ہیں یہی. 8 سے 20 تک سر جی، 8 سے 20 تک. ہاں اب بات ٹھیک ہے. اب سنیں بڑے غور سے، بڑے غور سے سنیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہ 5 آیتیں ہیں، متقین کی صفات بتا دی گئی ہیں. یسرا، یسرا بھائی ڈاکٹر صاحبہ آپ مائک بند کریں، بڑے غور سے سنیں. پہلی 5 مائک آیات بند ہے. متقین کی صفات ہیں، اور یہ متقین قرآن سے فائدہ اٹھائیں گے، اور قرآن پر عمل کرنے والے جو ہیں وہی فلاح پائیں گے. یہ پہلی 5 آیات ہیں. اس کے بعد 2 آیات 6 اور 7 کافروں کے بارے میں ہیں، اور آیت 8 سے لے کر 20 تک منافقین کے بارے میں ہے. اچھا، آپ مجھے وجہ بتائیں گے کہ کافروں کے بارے میں صرف 2 آیت اور منافقین کے بارے میں 8 سے 20 تک، یہ کیوں ہے؟ دیکھیں قرآن سمجھیں خدا کے لیے. یہ دوسری بڑی
آیت صورت ہے اور آپ کو پوری طرح پتہ ہونا چاہیے. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کافروں کا تو معاملہ 2 آیت میں 6 اور 7 میں ختم کر دیا، لیکن منافقین کا معاملہ جو ہے وہ قرآن نے 8 سے 20 تک میں کیا ہے بیان. کیوں؟ سر منافقین کا ان کی معاملہ بہت تفصیلات پیچیدہ ہے. بتائیے پوری. کافر تو جی پکا ظاہر ہو جاتا ہے. کافروں کے بارے میں تو کہہ دیا نا کہ اب یہ کٹر کافر ہیں، کبھی ایمان نہیں لائیں گے، لہٰذا 2 آیات میں ذکر کر کے ان کا وہ بات مکمل کر دی گئی. لیکن 8 سے 20 تک منافقین کا ذکر اس لیے کہ ان کے اندر جو کوالٹیز پائی جاتی تھی، جس طرح 4 کوالٹیز کا ذکر ہے، تو ان ساروں کو سائڈ بائی سائڈ ذکر کر کے تو بتایا گیا کہ منافق جو ہے اس قسم کا ہوتا ہے، اور اس کے عذاب کا پھر ذکر کر دیا گیا. اچھا، آپ بڑے غور سے سنیں بات کو. کافر کا اس لیے ذکر شارٹ ہے کہ کافر منکر ہے، بات ختم ہو گئی. اس نے انکار کیا قرآن کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اللہ کے ساتھ اس نے شرک کیا، لہذا کافر تو منکر ہے. اس لیے اس کی بات بڑی سمپل ہے. جو انکاری ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے صرف اتنی بات کہہ کے ختم کر دی کہ یہ جو کافر ہیں، ان الذین کفروا سواء علیہم، برابر ہے ان کے لیے، انذرتم ام لم تنذرہم، چاہے ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، ایمان نہیں لانے والے، کیونکہ منکر ہے. بات ختم. اللہ کہتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. آیتیں 2 ہیں لیکن مضمون کی جو بیان ہوا ہے ذرا غور کریں. میں آپ کو اس لیے کہ بار بار میں بتا رہا ہوں، آپ پوری توجہ سے سنیں، سوال کریں. اچھا، اب کافر نے تو فیصلہ کر لیا کہ میں نے ایمان ہی نہیں لانا. جب اس نے ایمان نہیں لانا، اس کے نتیجے میں اس نے فیصلہ کیا کہ میں نے ایمان نہیں، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پر بھی مہر، کہ دل میں اب حق اس کے دل میں جا ہی نہیں سکتا، کان سن نہیں سکتے، آنکھیں دیکھ نہیں سکتی. کیوں؟ اس نے انکار کر دیا. تو یہ اللہ نے اس کے انکار کے بدلے میں یہ سارے اقدامات کے اس کے دلوں پر مہر، کانوں پر اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. اور ان کا انجام کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، بہت بڑا عذاب. قرآن کا کمال دیکھیں، بات اتنی نہیں کی بلکہ صاف بتا دیا کہ ان کا انکار کا نتیجہ کیا کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فیصلہ فرما دیا کہ دلوں پہ مہر، کانوں پہ مہر اور آنکھوں پر پردہ، اور آخرت میں عذاب عظیم. کافر آج بھی دیکھ لیں، مومن کو اللہ تعالیٰ نے، کیا بات ہے، قرآن کو کاش میں اور آپ سمجھ کے پڑھیں، آپ یقین مانیں، انسان دنگ رہ جاتا ہے. آج میں ایک آیت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور آپ ذرا غور سے دیکھیں، قرآن سامنے رکھیں اور اس کی آیت سورت وہ آیت الکرسی نکالیں 255 کی. آیت الکرسی بقرہ کی 255 ہے. نکال لی آپ نے؟ نکال لی؟ جی سر. اچھا، اب بڑے غور سے سنیں. میں اس کے 256 پڑھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، کہ زور سے کسی کو قبول نہیں کرانا. جس نے قبول کرنا ہے اپنی مرضی سے، خوشی سے قبول کرے، اور قبول کرنے کا حق ادا کرے. یہ اللہ نے اپنی طرف سے اختیار دے دیا ہر انسان کو، جو چاہے قبول کرے، قبول کر کے اس پہ مطابق عمل کرے گا، دنیا اور آخرت میں اللہ کی تائید اور نصرت. یہ سمجھیے بات کو. اور اگر انکار کرے گا، جس کی اس کو آزادی ہے، تو دنیا میں بھی بھگتے گا نتیجہ. دنیا میں کیا اس کا کیا خرابی ہوگی اس کے ساتھ؟ بتائیں جلدی، جس نے انکار کیا، جلدی بتائیں. ناکامیاں اور رسوائیاں ملیں گی. بالکل رسوائیاں اسفل ہیں اور کچھ نہیں. السافلین، نیچوں سے نیچا. کیوں نیچوں سے نیچا کیوں ہوگا بلا؟ جلدی بتائیں، آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے.
جلدی بتائیں۔ سر جی، اللہ کیونکہ اس تعالیٰ میں نے جسے گمراہی احسن اختیار کی۔ تقویم پر پیدا کیا تھا، لیکن اس نے اللہ کے اور رسول کا انکار کر کے، ان کے حکموں کا انکار کر کے اپنے آپ کو بالکل سبھی آپ نے سافلین ٹھیک میں۔ کہا، اس کو اللہ تعالیٰ نے دماغ، سوچ سمجھ، عقل بوجھ اور وحی کو قبول کرنے کی اپنا اس کو نائب بنایا، لیکن وہ اتنا ان ساری ربانی صلاحیتوں کو سے انکار کر کے وہ کافر بن گیا۔ یہ ہے اس کا مسئلہ کہ اسفل السافلین، نیچوں سے نیچے اس لیے ہوا کہ وہ ساری صلاحیتیں اس نے کفر کے لیے استعمال کی، حالانکہ اللہ نے اس کو دیا تھا کہ وہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرے۔ اللہ نے اس کو، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پیدا کرتے ہوئے فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کو نیکی اور بدی کی پہچان رکھ دی تھی، اس کے باوجود اس نے انکار کیا۔ یہ باتیں سمجھیں، قرآن اس لیے نہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں ثواب ملے گا، ثواب اس وقت ملے گا جب ہم پڑھ کے سمجھ کے اس کی حقانیت کو تسلیم کر کے اس پر یقین کر کے اس پر عمل کریں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے۔ اچھا، اب 12 یہ کچھ آیتیں 12-13 بنتی ہیں جو منافقین بڑے کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں۔ کیسے؟ مومنوں میں آ کے کہتے ہیں ہم مومن ہیں، کافروں سے کہتے ہیں ہم تو تمہارے دوست ہیں۔ پھر کوئی عمل کا منافق ہے، کوئی عقیدے کا منافق ہے۔ عقیدے کا منافق جس کے دل میں صاف کہ وہ اللہ سے منکر ہے لیکن بظاہر اسلام ہے۔ اب اس کی کمپلیکیشن کی وجہ سے اس کے اندر جو پیچیدگیاں ہیں اور جو اس کے اندر ویرائٹی ہے، اس کی وجہ سے 12 آیات ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ سوال کریں جلدی سے، شاباش۔ سوال کریں، آپ کو پوری اجازت ہے۔ سر آپ نے کہا تھا نا کہ جو انکار کرے گا اس کو دنیا میں رسوائی ہوگی، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ انکار کرنے والے تو دنیا میں بہت ہیں، اور ان کی رسوائی اگر کوئی اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں، بظاہر تو بالکل وہ کامیاب سر، ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں سر، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو فحاشی اور عریانی اس وقت مغرب امریکہ میں ہے، اس کی کوئی انسانی دلیل بھی ہے؟ بتائیں مجھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا میں ذلت ان کا مقدر بن چکی ہے، وہ کبھی دین پر واپس نہیں آ سکتے۔ جو عورت بازار بن گئی ہے، بازاری بن گئی ہے، وہ کبھی پاکیزہ عورت کی طرح نہیں ہو سکتی کہ وہ بچے پیدا کرے جو مجاہد ہوں اور جو دنیا کے اندر اسلامی انقلاب کے لیے جدوجہد کریں۔ سر جی ایک مثال ہے، میں نام تو نہیں لوں آپ گی ذرا لیکن چپ رہیں، پہلے مجھے ان سے جواب لینے دیں۔ ہاں جی، بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی آپ کو؟ سر ان کو تو معاشی استحکام بھی ہے، غلبہ بھی ہے، میں اس او ہو ہو نظریے ہو سے ہو کہہ ہو رہا ہوں ہو ہو کہ وہ تو آپ رسوائی نہیں ہے۔ پلیز پلیز، ان کو غلبہ اس لیے کہ مسلمان نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح ان پورے عرب کے کافروں کو، یہودیوں کو، سب کو انہوں نے زیر کیا۔ بالکل آج صحیح سر۔ بات دیکھیں، میں نے پوری دنیا دیکھی ہے، اور میں اس قرآن کو اس لیے کہ یہ قرآن فی الواقع وہ کتاب ہے، ورنہ میں نے یہودیوں کا جو اثر ہے یورپ امریکہ میں نے ان لوگوں کو حیوانوں سے بدتر پایا ہے۔ اگر آپ خود رہ کے آئے ہم اس میں انگلینڈ میں، بتائیں نا مجھے کہ وہ معاشرہ انسانی معاشرہ ہے؟ بھائی سر اس کھاتے میں پیتے تو جانور بھی بہت اچھا ہے۔ سر یہ باتیں تو قرآنی آیت کے مخالف جا رہی ہیں۔ اللہ کہتا میں نے ان کو ڈھیل دی ہے اور ان کو مزین کر دیا، ان کو میں اور دے رہا ہوں ان کو اس رستے پہ، تو وہ تو مزے کر رہے ہیں بغیر ان کو پتہ نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ او ہو اس حساب سے یہ آپ کی اور میری کمزوری ہے کہ ہم نے ان کو نہیں بتایا کہ ہم انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل عدل کا نظام بتایا ہے۔
آپ کیوں کہ اللہ کو بلیم کر رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہے؟ اللہ نے امتحان بنایا ہے دنیا کو، اور امتحان میں پاس وہ ہوگا جو اللہ کے احکامات کے مطابق چلے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کھاتے پیتے اچھے ہیں، وہ ساری حیوانی خواص ان کے اندر ہیں۔ حیوان بھی اتنا گیا گزرا ہوا نہیں ہے جو آپ ہومو کے کیسز وہاں دیکھ رہے ہیں۔ یہ آپ کی اور جزاک اللہ۔ اچھا، اب بات کیجیے آپ۔ جی، کوئی بات کرنا چاہ رہا تھا خواتین میں سے؟ سر جی میں وہ دنیا کی رسوائی اور آخرت کی رسوائی سے کے متعلق بتانا چاہ رہی تھی کہ جیسے ایک پیچھے ہمارے وہ گزر چکے ہیں، صدر رہے ہیں، تو ان کا دنیا میں دیکھے کیسی ضلالت ہوئی، اور جب فوت ہوئے تو کوئی بھی یعنی دنیا میں دوائی بھی نہیں مل رہی تھی ان کے علاج کی، اور ایک کمرے میں آئسولیٹ کر کے ان کو ڈال دیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد جب موت ہوئی تو 2-4 لوگوں سے زیادہ کوئی لوگ بھی نہیں تھے ان کے جنازے میں۔ جزاک تو اللہ۔ یہ سر، یہ انجام ہوتا ہے ایسے لوگوں کا۔ مشرف کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں، دنیا میں تاریخ سے سبق لیں آپ، تاریخ ساری گواہ ہے اس بات کی۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ اچھا، اب میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جب 20 آیات کے بعد 21ویں آیات جو ہے وہ کیا ہے بلا؟ جلدی بتائیں۔ تمام بنی نوح کو یا آدم ایھا الناس اعبدوا ربکم اللہ کی الذی عبادت کی دعوت، کہ اللہ ہی اس قابل ہے، ساری صفات اسی کی ہیں کہ جو صرف اور صرف عبادت کے لائق ہے۔ عبادت کا مطلب ہے کہ ہر حکم اللہ کا ماننا، جس سے منع کیا اس سے مکمل اجتناب کرنا، یہ اللہ کا دعوت ہے اللہ کی، اور سارے انبیاء اس کے لیے لائے، انسانوں کو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو یہی پیغام دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ کیوں؟ اسی میں اللہ ہی کا نظام دنیا اور آخرت کے لیے بہترین ہے۔ اچھا، اس کے بعد سر جی آپ کی اجازت سے نوید صاحب کو میں ایک بات اور بھی بتا دوں کہ ان کی جو لائف ہے، میں 2005-06 میں گیا تھا پڑھنے کے لیے، اور ابھی یہ اسی سال پھر گیا ہوں، اور میں نے جو ابھی فرق دیکھا ہے ان کی لائف کا، کہ لوگ جانوروں کے ساتھ زیادہ مانوس ہو گئے ہیں، فیملی لائف تو ختم ہو گئی ہے، کتوں اور بلیوں کے ساتھ اپنی اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ یہ تو جزاک کوئی اللہ۔ ترقی، یہ کوئی بالکل ترقی صحیح نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں یہ انصار صاحب، بالکل صحیح۔ یہاں یہ جرمنی کا بھی یہی حال ہے۔ جی میڈم۔ سر میں انسان جب صبح واک پہ صبح نکلتا تھا تو میں حیران ہوتا تھا کہ لوگ اپنے بچوں کی بجائے کتے اور بلیوں کے ساتھ ان کے لیے کھانا لے رہے ہیں، ان کو کپڑے پہنا رہے ہیں، ان کو نہلا رہے ہیں، کھانا پیشاب صاف کر رہے ہیں، اور ان کی زندگیاں طوطوں کی طرح ایک ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں بڈھے لوگ بیچارے۔ یہ کیا اور زندگی سر وہ انہیں کہتے ہیں یہ ہمارے بچے ہیں، ہے؟ لا حول ولا قوت، کس قدر جی جی بد نصیبی ہے، وہ کہتے سر، ہیں یہ ہمارے بچے ہیں۔ انسانیت کی بہت ذلیل دیکھی ہے دنیاوی، تو میں بھی ان کو کھانے پینے کی اچھی چیزیں مل رہی ہوں، لیکن انسانیت ختم ہو گئی ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بالکل اچھا، صحیح کہہ رہے ہیں یہ انصار صاحب، بالکل۔ اور یہ جرمنی میں بھی ایسے ایسے حالات ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتی ہوں، صحیح یہ بات ہے۔ پھر برائی میں آ جاتی ہے، اور یہ ہم لوگوں کے اپنے پاکستانیوں کا حال ہے یہ۔ جزاک ہوں، اللہ۔ اب ساری جزاک تفصیلات سامنے آ سورہ گئیں۔ آل عمران کی ایک آیت اگر اجازت دیں تو میں پڑھوں۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المصیر۔ تو اللہ اللہ تعالیٰ نے اکبر، خود فرما دیے بئس المہاد۔ وبئس المہاد۔ ٹھیک اچھا، ہے، ٹھیک۔ اب اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی روئے زمین پر سب سے بڑی نعمت ہے۔ میں نے اکثر آپ سے یہ بات کی ہے، اس لیے کہ اس کا بتایا ہوا راستہ انسانی فطرت کے مطابق ہے، اور اس سے
انکار کر کے انسان انسانی فطرت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ یہ جو ساری چیزیں آپ بتا رہے ہیں نا، انصار صاحب نے بھی بتائی ہیں، یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو وہ ایمان نصیب فرمائے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس یقین والا ایمان اور صحابہ اور صحابیات والا ایمان عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آمین ثم سر آمین سر۔ آمین سر، اسی لیے نیچوں سے نیچ ہو گیا نا پھر انسان۔ بالکل۔ اچھا، اب اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ جو واقعہ بیان کیا آیت 30 سے 39 تک، یہ ہے حضرت آدم اور شیطان کا واقعہ۔ بہت سارے سوالوں کے جواب جو ہر انسان کے ذہن میں اٹھتے ہیں نا، اس کا جواب یہاں دے دیا گیا ہے۔ میں نے آپ کو لکھوا دیا ہے کہ یہ قرآن میں کن کن آیتوں میں، کن کن صورتوں میں کون کون سی آیات آئی ہیں۔ لکھوا دیا ہے نہیں لکھوا دیا؟ جی سر۔ جی سر آپ جی لکھا ہوا ہے۔ آپ نے پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی ساری بات کی۔ چلیں، اب یہ بہت ہو گئی سورہ بقرہ کی، یہ جو اب 40 سے لے کر 143 تک یہود کا ذکر ہے پوری طرح، اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہود پر پہلے انعامات اللہ نے کیا کیے اور ان کے اندر جرائم کس لیول کے تھے، حالانکہ تورات انہی کے لیے نازل کی گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا اس لیے بتایا کہ مسلمانوں، جب تمہیں قرآن جیسی نعمت اللہ نے دی ہے تو اس کو مت چھوڑنا۔ یہود اس سے پہلے تورات کو، اللہ تعالیٰ نے تو اس قرآن کا ذمہ لے لیا نا حفاظت کا، نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون۔ یہود نے اتنی بربادی کی کہ انہوں نے سود بھی کھائے، انبیاء کو قتل کیا۔ اس سے گھنانا جرم کوئی ہو سکتا ہے کہ وہ اصلاح کے لیے آئے اور انہوں نے ان کو قتل کیا؟ اب آپ دیکھیں کہ قرآن اس لیے بیان کر رہے ہیں ان چیزوں کو تاکہ ہم یہ حرکات نہ کریں، سوچیں۔ اور آج ہم بالکل یہود کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بلکہ یہود ہمارے لیڈر ہیں آج۔ آپ دیکھیں، یہ عرب اتنی تعداد میں ہیں کہ اس کا جینا محال کر دیں، نیتن ہاؤ کا اور یہودیوں کا وہاں فلسطین میں۔ لیکن کس قدر ہم بے دینی غیرت سے عاری ہیں کہ ہماری مائیں بہنیں بچے ترس رہے ہیں روٹی کو، اور وہ جب روٹی لینے جاتے ہیں تو اوپر سے بمباری ہوتی ہے۔ کیا ہم میں غیرت ہے؟ سر مسلمانوں کی وجہ سے تو آگے بڑھ رہا ہے، یہی سر ساتھ دے رہے آج بھی جو ہے نا 42 بچے اور 103 جو ہے نا خواتین حضرات شہید کر دیے گئے، اور آج بھی، حالانکہ جنگ بھی ہو چکی ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ناہید باجی، لیکن ایک بات یاد رکھیں، آج بھی ہم بڑے بےتاب ہیں کہ ہم نیتن ہاؤ کی مدد کریں، اور اللہ کے ہاں جب پہنچیں گے تو پتہ چلے گا اس وقت ہمیں۔ استغفر اللہ۔ چلیں اللہ اب، معاف کر دے سر ہم لوگوں کو۔ اچھا اب بڑے غور سے سنیں، کیونکہ بہت سارا وقت ہم نے اس میں لگا دیا۔ قرآن کو سمجھنے میں ہمارے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ سورہ بقرہ کو پڑھیں، مجھ سے سوال کریں، سورہ آل عمران پڑھیں۔ سورہ آل عمران میں 120 آیات تک پھر ذکر ہے اہل کتاب کا، اور بالخصوص نصارہ کا۔ یعنی میں اور چیزیں بھی ہیں لیکن مینلی 120 آیات تک، کل 200 آیات ہیں، اور عہد کی 121 تا 174 جو ہے وہ غزوہ عہد پر تبصرہ ہے۔ اب میں نے آپ کو آیتیں آپ کے سامنے ہیں، میں نے بھیج چکا ہوں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کس طرح ذکر کرتے ہیں آپ دیکھیں، اور آج مسلمانوں کو دیکھیں، حکمرانوں کو دیکھیں، وہ کہتے ہیں فتح تو ہماری وجہ سے ہے، فتح تو ہماری فوج کی وجہ سے ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ فتح اور نصرت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ جو لوگ جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں، آج بھی آپ کے سامنے
مثال موجود ہے افغانستان کی کہ سپر پاور تینوں جو اس وقت سپر پاور تھی برٹشر، وہ شکست کھائے، اس کے بعد روس نے شکست کھائی، اس کے بعد امریکہ نے شکست کھائی، آپ کے سامنے ہے سب کچھ۔ اچھا، اب آئیے ذرا آیت 121 آل عمران، آپ کے پاس ساری آیت بمعنی ترجمہ کے موجود ہیں۔ سبحان اللہ، تو آپ تبصرہ پڑھیں نا تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ رب العالمین کس طرح عدل و انصاف سے چیزوں کو بیان فرما رہے ہیں۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبْوِئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے سامنے اس بات کا ذکر کرو، یہ تو اس کا ترجمے میں نہیں ہے لیکن یہ مفہوم ہے، جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے، یہ تبصرہ کس پہ؟ غزوہ، اور احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا معمور کر رہے تھے۔ تبوی المؤمنین مقاعد للقتال، کہ احد کے میدان میں آپ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس کر رہے ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اللہ اکبر، اللہ کی صفت کیسی لائی گئی ہے، ذرا غور فرمائیں کہ اللہ اس وقت ہر وقت سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے، وہ علم بھی رکھتا ہے۔ تو اللہ آپ کی ان چیزوں کو سب دیکھ رہا تھا کہ آپ کس طرح مومنوں کو اپنی اپنی جگہ پہ معمور کر رہے ہیں اور کس طرح صبح صبح آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ اب آیت 122 سنیے، یہ منافقین کا یہاں ایک ذکر ہے۔ اِذْ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، یاد کرو جب تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ یہ کون سے دو گروہ کا ذکر ہے؟ ایک تو عبداللہ بن ابی جو 300 آدمیوں کو لے کے واپس چلا تھا، اور ایک اور منافقین کا گروہ جس نے بزدلی دکھائی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو ان کا تھا نا منافقین کا کہ اس ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب دو گروہ نے بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے، واللہ ولیہما، ہاں تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر موجود تھا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومن تو اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ کس وقت فرمایا جا رہا ہے؟ جب 3000 کا لشکر وہاں پہنچ چکا ہے احد کے میدان میں، تو اللہ کہہ رہے ہیں تم بھروسہ کس پر کرو؟ اللہ پر کرو، مومنوں کو۔ کیوں؟ فتح اور شکست اللہ کے ہاتھ میں ہے، یاد رکھنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح دیکھ لی آپ نے کہ آپ نے میدان جنگ میں پہنچ کر مومنوں کو اپنی جگہ پر معمور کیا اور اللہ پہ توکل کی مثال قائم کی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذرا یاد کرو ماضی کو، آیت 123، وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ تعالیٰ پہلے جنگ بدر میں تمہاری مدد کر چکا تھا، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم بہت کمزور تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ ماضی کو دیکھ لو، تم بدر کو دیکھ لو کہ کس طرح 313 نہتھوں نے 1000 کے لشکر کو جو ویل اکوپڈ تھا کس طرح گاجر مولی کی طرح کاٹا۔ تو اللہ کہتے ہیں فاتقوا اللہ، لہذا اس اللہ سے ڈرو جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اس سے ڈر کا کیا طریقہ ہے کہ آپ اسی کی عبادت کریں۔ اور پھر فرمایا کہ ہاں فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اچھا، یہ تقوی اور شکر کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ جلدی بتائیں۔ تزکیہ نفس ہوگا تو شکر کریں گے۔ سر یہ بات نہیں ہے، وہ بات اپنی الٹیمیٹلی ٹھیک ہے، لیکن بات یہاں یہ ہے کہ شکر کرنے والے کا جو عملاً ثبوت ہوگا شکر کا، وہ تقوی ہے کہ آپ اللہ کا شکر عملاً کیا کر رہے ہیں۔ دیکھیں، شکر 3 چیزوں کا نام ہے۔ ایک ہے دل کا شکر کہ جذبات پوری طرح
کہ اللہ ہی کا کرم ہے، اللہ ہی کے فضل ہے۔ دوسری بات زبان سے الحمدللہ۔ تیسری بات اور اصلی بات عمل کی، کہ آپ تقوی اختیار کریں۔ عمل میں تقوی کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے کہنے کو ماننا اور اللہ نے جن سے منع کیا رک جانا۔ یہ شکر کی اصل عملی شکل ہے۔ افضال صاحب سمجھ میں آئی کہ نہیں بات؟ جی سر، الحمدللہ۔ اچھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت 123 تھی۔ کوئی سوال یہاں تک؟ آیت 124 سنیں۔ سر ایکسکیوز می، وہ دو قبائل جو تھے نا جن کا ذکر ابھی آپ نے فرمایا، وہ بنو حارثہ اور بنو سلمہ تھے، وہ مسلمانوں کے قبائل تھے لیکن وہ کچھ بزدلی دکھا رہے تھے۔ میں نے بالکل آپ نے ٹھیک کہا ڈاکٹر صاحبہ۔ پہلا جو جرم کیا وہ بڑے منافق عبداللہ بن ابی نے کیا، اور دو جو قبیلے تھے جن کے اللہ نے اوپر کہا کہ اللہ ولیہم، اللہ ان کا ولی تھا، وہ اس سے باز رہ گئے کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ جزاک اللہ۔ جی سر۔ اچھا، اس کے بعد آیت 124 پہ چلیے۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزِلِينَ۔ اے نبی یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے بات کافی نہیں کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے۔ 3000 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا کہ اللہ تعالیٰ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ سر جی کافروں کی تعداد 3000 تھی۔ ہاں شاباش، کافروں کی تعداد بھی 3000 تھی، تاکہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کے لیے ایک فرشتہ بھیجے اور وہ فرشتہ مومنین کی مدد کر کے اس کافر کو قابو کرے۔ اچھا، دیکھیں رب کس طرح، اور آپ کو اب یقین ہونا چاہیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی تو اللہ نے یقیناً بدر میں فرشتے آئے تھے اور مسلمانوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اور پھر آیت 125 میں تو کمال کی ہدایت ہے۔ فرمایا بلا، ہاں سن لو، ان تصبرو، اگر تم صبر کرو، وتتقو، اور تقوی اختیار۔ دو کام مسلمانوں کو، صبر اور تقوی۔ صبر برائی کے خلاف ڈٹ جانا، یہاں جنگ احد میں مسلمانوں کا کفر کے خاتمے کے لیے پوری طرح ڈٹ جانا، وہ تتقو، اور تقوی اختیار کرنا، سارے ان اعمال پر عمل کرنا جو اللہ نے حکم دیے ہیں اور ان سے بچنا جن کو منع کیا ہے۔ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ۔ اگر تم صبر کرو اور خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو تو جس آن دشمن تمہارے اوپر چڑھ کر آئیں گے اسی آن تمہارا رب 3000 فرشتوں یا 5000 فرشتوں جو صاحب نشان فرشتے ہوں گے، یعنی نشان زدہ، ان پر نشان لگے ہوں گے، تمہاری مدد کو آئیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ وہ فرشتے ڈپیوٹی اسی لیے کر اللہ تعالیٰ ان کو اسی کام کے لیے بھیجے گا، اور ان پر مور لگی ہوئی ہوگی کہ یہ بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے جا رہے ہیں۔ شرط کیا ہے؟ کیا شرط ہے بھلا اس کے لیے؟ صبر اور تقوی۔ تصبروا ڈٹ جاؤ۔ وتتقوا۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ دیکھیں قرآن کس طرح، یہاں آپ دیکھیں مجاہدین کو بھی اللہ کہہ رہے ہیں، اور یہاں ہم جناب گانے نور جہان کے لگا کے اور پتہ نہیں اپنے لیے کیا کیا ٹائٹل چن لیتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں قرآن میں تبصرہ کیسے کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے مسلمانوں کو تقوی اور صبر کی تلقین فرما رہے ہیں، تاکید فرما رہے ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ۔ یہ بات تمہیں اس لیے بتا دی گئی کہ اللہ بشر لکم، یہ تمہارے لیے خوشخبری ہو، تم خوش ہو جاؤ۔ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ، اور تمہارے دل مطمئن ہو جائے۔
جب اللہ کی طرف سے خوشخبری آ جائے گی، جب اللہ کی طرف سے فرشتے آ جائیں گے، تو اس سے بڑا کوئی اطمینان ہو سکتا ہے جنگ میں؟ بتائیں مجھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں من نصر الا من عند اللہ، اور اللہ کون ہے؟ العزیز الحکیم۔ فتح نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو بڑی قوت والا اور دانا اور بینا یعنی حکیم ہے۔ ذرا غور فرمائیں الفاظ پر، اور اللہ کی خوشخبریاں اور مومنوں کا اس پر یقین دیکھیں کہ اس جنگ میں بھی اللہ نے ان کو اطمینان قلب کہ تمہیں خوشخبری ہے، فرشتے آئیں گے بشرطے کہ تم تقوی اور صبر کرو۔ سبحان ٹائم اللہ سر جی، پانچ ٹائم جی ٹائم اوپر ہو گیا ہے، لہٰذا آپ اس کو آگے کنٹینیو کریں گے، ورنہ جب ہم آئیں گے اس پر سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، تو میں انشاءاللہ ان کو پوری طرح کھول کے اس وقت بھی بیان کروں گا۔ لیکن میری آپ سے گزارش ہے، آپ سب ایڈلٹ پڑھے لکھے ہیں، کہ ذرا ان آیات کو 121 سے لے کر میں نے کور کی ہیں 126 تک، آپ ان کو 174 تک اسی طرح پڑھیں، کوشش کریں اور مجھ سے سوال کریں۔ کل موقع ہوگا۔ انشاءاللہ سر، اللہ پاک سب انشاءاللہ کو توفیق دے۔ سر جی یہ 126 میں جو میں سمجھی ہوں وہ تھوڑا سا میں اگر اجازت دیں تو بتا دوں، مطلب آپ سے تصحیح کروا لوں اپنی سر۔ جی فرمائیں۔ سر جیسے اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وَمَا نَصْرُ یہ مدد جو ہے اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے نا، اللہ کے پاس سے ہی ہے، یعنی کہ فرشتے تو اس لیے بھیجے کہ انسان کو ذرا جو سامنے نظر آنے والی چیزیں ہوتی ہیں ان پہ وہ یقین کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اگر فرشتوں کی ضرورت نہیں تھی نہ بھی بھیجتے تو اللہ تعالیٰ تو کون کے مالک بھی ہیں، تو وہ جو فرشتے بھیجے یا دکھائے وہ انسانوں کی تسلی کے لیے دکھائے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ تو عزیز ہے اور حکیم ہے، وہ تو ایک کن کہہ دے تو تب بھی سب کچھ ہو سکتا ہے۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ، بالکل یہ اس کی ایکسٹینشن اگر آپ کریں تو بالکل یہی معنی بنتے ہیں۔ لیکن یطمئن قلوبکم، تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان ہو، اللہ تعالیٰ نے یہ فرشتوں کا ذکر فرمایا، ورنہ العزیز اور الحکیم جس طرح چاہے مدد کر سکتا ہے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو انشاءاللہ کل ہم غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کریں گے، پھر اسی پر بھی اسی طرح پہلے وہ اس کو پوری طرح ڈسکس کریں گے، پھر اس کے بعد قرآنی تبصرہ انہی آیات جو آپ کے پاس ہیں، اور میرے ذمے ہیں آپ کو 2 چیزیں بھیجنا، ایک واقعہ رجی اور ایک واقعہ بیر معونہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی سر۔ انشاءاللہ سر، جی اللہ سر، پاک آپ کو جی سر۔ جزائے خیر دے۔ سر جی ربنا ماشاءاللہ بہت اچھی طرح جزاک سمجھ آ رہا ہے جو آپ نے اور دیکھیں نا اسٹریٹجی کہ ہمیں بار بار دل کرتا ہے جو پڑھ لیتے ہیں وہ پھر پڑھنے کو دل کرتا ہے، ایسی سر وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جو ہم پڑھ بھی چکے ہیں اس کو بھی دوبارہ پڑھنے کو دل کرتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آمین۔ قرآن کا معنی بار بار پڑھنے والی کتاب ہے۔ ایمان بے تازہ شک ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے صرف بے اس کتاب کے مطالعے سے۔ بے شک بے شک، جزاک اللہ۔ وَإِيَّاكُمْ۔ وہی اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے اسی طرح سمجھنے کی، جیسے آپ اتنی کوشش محنت سے سمجھاتے ہیں، اور اللہ پاک آپ کو بہت ہی خوبصورت جزائے خیر دے، اور آپ کے ساتھ یہ جو جڑے لوگ ہیں ان کو بھی، اور ہم لوگوں کی اولادوں کو بھی، تمام دنیا کے مسلمانوں کو دین کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے پروردگار۔ آمین آمین آمین۔ ثم جو آمین۔ بیمار ہے ان کے لیے بھی دعا کر دیا کرے، اللہ پاک ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت تندرستی والی زندگی دے، اور ہم لوگوں کی توبہ کو قبول کر لے پروردگار، ہم لوگوں کے سجدے جو کرتے ہیں ہم لوگ تہجد میں، نمازوں میں، ان کو قبول کر لے پروردگار، آمین۔ اور اچھا، ہم لوگوں دعاؤں میں کی غلطیوں کو پلیز معاف کر دے ذرا پروردگار۔ سنیں، دعاؤں میں آپ غزہ کے لیے بہت دعائیں کیجئے، نمبر اللہ 1۔ پاک ان کو نمبر 2، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سیلاب کے لیے آپ مالی امداد ان اداروں کی ضرور کریں جو صحیح کام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ سر، اللہ پاک سب کو